अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम साले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। कौमी कॉन्फ्रेंस में अभी तक जो अपोजिशन है उसने क्या हासिल किया है, उनके एलामिये का इंतजार है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी है वहां पर वो क्या होगी, प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद मफाहमत करनी है या मजाहमत करनी है, मुज़ाकरात करने हैं, कोटलक बात वालों ने एक खत भी लिखा है इमरान खान साहब के नाम, उस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में खवातीन पर तशद्दुद में इजाफा हो रहा है, या इसको अगर हम ऐसे कह लें कि उन केसेस की रिपोर्टिंग के अंदर इजाफा हो रहा है, लेकिन फिर भी 93% जो मुल्जिमान है वो छूट जाते हैं। प्रोग्राम के आखिरी से में कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आगाज करेंगे एक बड़ी खबर से, अच्छी खबर से। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप है वो जीत लिया है, अपने रवायती हरीफ भारत को हरा के जीता है और बहुत बड़े मार्जिन से एक डिसाइसिव ये जीत है। पाकिस्तान ने 347 रन्स का टारगेट दिया था और भारत की टीम 156 पर ही आउट हो गई, ढेर हो गई, और पाकिस्तान ने पहली मर्तबा ये अंडर 19 एशिया कप जीता है। 2012 में आखिरी मर्तबा पाकिस्तान जीता था, लेकिन वो जॉइंट विन थी क्योंकि भारत के साथ मुश्तरका तौर पे इस ट्रॉफी का चैंपियन पाकिस्तान रहा था। अभी तक हम देखें तो कुल टूर्नामेंट्स जो हैं ये 12 मर्तबा हो चुके हैं। 7 बार इंडिया जीत चुका है, उसमें से एक मुश्तरका पाकिस्तान के साथ था। पाकिस्तान ने एक बार जीता मुश्तरका तौर पे, आज मुकम्मल तौर पे वो इसका बड़ा क्लियर विनर बन के उभरा है। बांग्लादेश 2 बार जीत चुका है, अफगानिस्तान 1 बार जीत चुका है, और आज जो हमें एक नया स्टार मिला है सुमेर मिन्हास, जिसने 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली है। और इसके अलावा थ्रू आउट कंसिस्टेंटली वो देखा है कि वो बैटिंग फॉर्म में थे। भारत के खिलाफ 172, बांग्लादेश के खिलाफ 69, यूएई के खिलाफ 44 और मलेशिया के खिलाफ 177 नॉट आउट रहे हैं। इसमें पीएसएल भी जो खेला है और जो आईपीएल खेला है, उन प्लेयर्स की भी आपस में जो परफॉर्मेंसेस का तकाबली जायजा होता है। सो अच्छे नोट से आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जो दूसरी अहम डेवलपमेंट आज के दिन हुई वो ये कि उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में जब खिताब किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, तो जो एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से, और वो ये है कि जिहाद का अनाउंसमेंट सिर्फ और सिर्फ रियासत ही कर सकती है। मुलाहिजा कीजिए। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है, और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें। ये पाकिस्तान की तरफ से जो वाज़े पॉलिसी स्टेटमेंट है ये हमें बताया गया है इस बयान के जरिए। जो दूसरी अहम डेवलपमेंट है वो इस्लामाबाद में हो रही है। कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातें हैं। हुकूमत की किसी जमात को वहां पर दावत नहीं दी गई है, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस की टोन क्या है, क्या मजाहमत करनी है, मफाहमत करनी है, बात करनी है, एक दूसरे को माफ करना है, कोई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का एक कमीशन बनाना है, हर तरह की आवाज वहां से उठी है। जरा मुलाहिजा करें। आए दोबारा बैठते हैं, नई शुरुआत करते हैं, आप भी अपना इस्लाह करें और हमसे जो गलतियां हुई हम भी वो मान के आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। ऑप्शन एक है कि हमने मुज़ाहमत करनी है, और किसी तौर पर अगर किसी का ख्याल है कि हम बहुत का शिकार होंगे, हम डर जाएंगे, इसकी गलतफहमी है। जमहूरी इलाके में हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है इमरान खान से मुलाकात की इजाजत होगी, उसके सियासी दोस्तों की, उसके खानदान की। ये अलिफ डायलॉग का आए, बस एक दूसरे को माफ करें। हमने यहाँ बैठ के एक ऐसा तरीका निकालना है जिससे ये मुल्क इस बोरान से निकल जाए। रास्ता क्या है? मुज़ाहिमत, 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 यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। जाहिर सी बात है मुख्तलिफ जमातें हर किसी की जो अपना अपना बयानिया होगा, लेकिन क्या मजाहमत करनी है, मफाहमत करनी है। जो एक चीज़ वहाँ पर हमने देखी वो है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो थे उनकी वहाँ पर कमी महसूस की गई। क्या पीटीआई उनको साथ लेकर चलने में कामयाब नहीं हुई है, या कुछ दूरियां हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। जो अपोजिशन का इत्तेहाद बनाना है उसमें भी अभी तक कोई वाज़े कामयाबी हुई नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ इशारे दे रहे हैं। बानी पीटीआई ने तोशाखाना के जो केस में सजा के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत की कि वो एहतजाज की तैयारी करें, और बानी पीटीआई ने कहा है कि सोहेल आफरीदी को पैगाम देता हूं कि वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें। पूरी कौम को अपने हकूक के लिए उठना होगा। जदोजहद इबादत है और मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जदोजहद के लिए, शहादत के लिए भी तैयार हूं। सो वो वहां से जो गुफ्तगू हो रही है वो मज़ाहमत की हो रही है। अभी तहरीक इंसाफ की जो क्लैरिटी है वो शायद इस एलामिये के बाद भी सामने आए, हम इसका इंतजार कर रहे थे, अभी तक वो एलामिया सामने आया नहीं है। प्रोग्राम के पहले से में सेनेटर डॉक्टर अफ्तानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
बैरिस्टर उमैर खान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उमैर, आपसे आगाज करती हूँ, मज़ामत करनी है, मफाहमत करनी है, बात करनी है, माफ़ी देनी है या माफ़ी मांगनी है, मुख्तलिफ टोन है हम देख रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में, लेकिन लगता वही है जो खान साहब कह रहे हैं कि मज़ामत करनी है, वो सोच, वो आंसर है पार्टी की स्ट्रैटेजी पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, जितनी भी ऑप्शंस हैं, देखें पॉलिटिकली ये तमाम वाइबल ऑप्शंस हैं और आप किसी एक को एक्सक्लूड करके सोली एक ऑप्शन पे रिलाई नहीं कर सकते। अगर समझे मज़ाहिमत की बात करें कि सोली मज़ाहिमत ही करें तो वो भी नक्शा कामयाब नहीं होना, और खाली बात करें कि जी डायलॉग होगा तो किसी ने आके आपसे डायलॉग नहीं करना। इस वक्त जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो सज़ाओं की लाइन लगी है, मतलब इमरान खान की तो समझ आती थी कि आपने पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं देने हैं, मगर जिधर है डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनका भी देखें कि लाइन में उन्हें भी 10-10 साल की 3 केसेस में इजाफी जन सजाएं दी गई, तो वो टेम्परेचर का बता रहा है। अगर इस सारे का अहाता रखें, देखें पॉलिटिकल पार्टी को अपनी मूवमेंट जारी रखनी पड़ेगी, उसे अपनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का फोरम एक ऐसा खान साहब ने क्रिएट किया है, उसको अपनी तमाम तर ताकत भी दी हुई है। महमूद खान अचकज़ई उनकी लीडरशिप पे इजहार किया है, अपना कॉन्फिडेंस दिया है, और आप साथ उसको जोड़ें जो आप लेटर का हवाला दे रही थी, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो राशिद साहिबा का, शाह महमूद कुरैशी साहब का और दीगर असीरान का लेटर गया, वो भी महमूद खान अचकज़ई और उनकी क़यादत को इंडोर्स कर रहा है कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। तो ये डायलॉग भी साथ साथ चलेगा और ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो भी साथ साथ चलेगी। अगर साथ साथ नहीं चलाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इन ऑल फेयरनेस हम अपनी जमात के साथ फेयर नहीं होंगे, और हम जो मकसद हासिल करना चाह रहे हैं, जो बिगर टारगेट अचीव करना चाहते हैं, जो हम रियल सेंस में आइन की बहाली, बड़े बड़े टॉपिक्स को टच अपॉन इस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन में किया ना, वो इस तरह उसके, लेकिन वो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जो अग्रेसिव ट्वीट्स हैं, जिसके अंदर वो नेम कॉलिंग भी है, वो भी साथ साथ उसके होते हुए ये कैसे चलेगा? ये मफाहमत की बात, आगे बढ़ने की बात, कोई कॉमन शेयर्ड वैल्यूज के ऊपर गुफ्तगू करने की बात उन ट्वीट्स के होते हुए। अच्छा देखिए, ट्वीट्स का बिल्कुल आप कह रही हैं टेनर सख्त होगा, मगर देखें क्या दूसरी साइड ने भी कोई गुंजाइश छोड़ी? या तो आज हम इस पे बात कर रहे होते जब DGISPR, तो मेरे ख्याल से अब ये टॉपिक दोनों साइड से बराबर हो चुका है। अच्छा। तो अब बेसिकली जो कोर इश्यूज हैं जो उस ट्वीट में आइडेंटिफाई हो रहे हैं, देखें फेयरनेस ऑफ इलेक्शन पे बार बार क्वेश्चन हो रहा है, हमने तमाम जमातें कर रही हैं, चलें सूबे वाइज जैसा मौलाना फजल रहमान का कहा, उनका हमारे अगेंस्ट भी ग्रीवियंस होगा, तो क्यों नहीं इस चीज पे जो है ना बात हो सकती? क्यों नहीं आज जो जुडिशरी दांत पहले तो खाली खट्टे किए जाते थे, आज जब इस पोजीशन में जुडिशरी को ले जाए, जो जज फॉर्म 47 की जो है ना जमा करा, फॉर्म 45 की बात की, उन्हें आपने जाली डिग्री पे घर भेज दिया। जब इस तरह के मामलात हो जाएं, जजेस की सर्वेलेंस हो, जब इस तरह की इंटरफेरेंसेस, मतलब टॉपिक्स तो ये बहुत सारे मौजूद हैं। तो ये तो आपने हुकूमत से बात करनी है ना, मैं वक्तन हाईलाइट कर रहे हैं। आपका ऑन पॉइंट आ गया ये नहीं, जो उसमें खाली नहीं, मैं अब ये बात करना चाह रही हूँ कि आपने हुकूमत से बात करनी हो तो बहुत बड़ी खलीज है। ऑपोजिशन में मौलाना फजल रहमान साहब आपकी कॉन्फ्रेंस के अंदर नजर नहीं आए हैं, उनकी तरफ से कोई इतनी खास एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन नहीं है। आप तो ऑपोजिशन को भी साथ लेकर मुकम्मल तौर पर चलने के इस वक्त वो नहीं है, काबिल नहीं है, तो हुकूमत से बात करना तो दूसरी बात है ना, वो तो बहुत वसी है खलीज उनके साथ ऑलरेडी। अच्छा देखिए, मौलाना साहब वाले जो कह रहे हैं ना, वो जरा थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है। ट्रिकी टॉपिक एक सेंस में है कि अभी देखें केपी में वो रेलेवेंट प्लेयर है। आज से हम महीना पहले चले जाएं, जब मामलात इधर उधर के थे, तो तब जो बातें हो रही थी तो मौलाना की सपोर्ट बेस की तरफ हुकूमत देख रही थी और एक फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी ऐसी कर रही थी कि ये 50-52 बंदों के साथ अगर 15-17 बंदे जोड़ दिए जाएं तो ये कल को हुकूमत बना सकते हैं। तो जब तक वो वाली कैफियत रहेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि हम एक्सपेक्ट करेंगे मौलाना साहब तमाम कश्तियां जला के हमारी तरफ आ जाएंगे। ये देखें, ये पूरी पार्टी को एक स्ट्रैटेजी केपी के हवाले से भी इवॉल्व करनी पड़ेगी और तब रियलिस्टिक सोल्यूशन हो सकता है कि वो टेबल पे आपके साथ आके बैठ जाए। ठीक है। अच्छा सेंटर साहब, सूरत हाल ये है कि अचकज़ई साहब करते हैं मुज़ाकरात की बात, अभी जो आज कॉन्फ्रेंस है ना उसमें हर कोई अपनी बात कर रहा है, तो जो उसमें से मुज़ाकरात की बात करने वाले लोग हैं, आप तो उनसे भी नहीं बात कर रहे हैं। ये नहीं, तहरीक इंसाफ तो आप कहते हैं अग्रेसिव है, ट्वीटें करते हैं, सियासी जमात नहीं है, लेकिन बहुत सारे इसमें सियासी लोग हैं जो कह रहे हैं अभी भी डायलॉग को टाइम, आप तो उनसे भी नहीं बात कर रहे हैं ना। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये
مین جو پارٹی ہے اس کے اندر وہ تو پاکستان تحریک انصاف ہی ہے. باقی جو پارٹی ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں. ہم بات چیت پھر بھی کسی سے ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے, لیکن ایک تو اپوزیشن خود یونائٹڈ نہیں ہے. اگر وہ مولانا فضل الرحمان وہاں پہ نہیں گئے تو یہ پہلے آپس میں اپنے مسائل تو یہ حل کر لے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات دیکھیں, مین جو پرابلم ہے وہ تو پی ٹی آئی اینڈ گورنمنٹ ہے یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ کر لیں, تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم اب جا کے ہم نے تو بہت دفعہ ٹرائی کی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات کو صحیح کرنے کی. جب ہم حکومت میں تھے تب کی 2013 سے 18 یہ سازشیں کرتے رہے, ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا. 18 کے بعد جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا وہ سارے پاکستان نے دیکھا, اور بلکہ اس ملک کے ساتھ جو کیا. اور اس کے بعد جو ہے یہ جب ہم دوبارہ حکومت میں آئے ہم نے پھر ان کو آفر کی کہ چلیں اب بات کرتے ہیں. یہ کبھی بھی یہ ہماری طرف سے بہت دفعہ ہم نے کوشش کر کے ان کو چھوڑیں, یہ تو چلیں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. میں بات کر رہی ہوں نیشنلسٹ جماعتوں کی. جب آپ اپوزیشن میں تھے وہ آپ کے ساتھ تھے. مینگل صاحب کی بات کریں, بزنجو صاحب کی بات کریں, اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کریں, پی ڈی ایم میں یہ تمام لوگ آپ کے ساتھ تھے نا. یہ بھی آج آپ کو چھوڑ گئے ہیں, ان سے بھی آپ بات کرنے کے روادار نہیں ہیں. تو پی ٹی آئی تو خیر دور کی بات ہے نا, ان کی بھی وہی والی بات ہے, بہت دور ہے ان سے تو آپ کے ساتھ معاملہ. لیکن حکومت کے پاس جو ہے وہ مطلب کہ نیشنل اسمبلی میں اتنے آرام سے ہم اپوزیشن سے بات ضرور کریں, لیکن ہمیں کوئی ضرورت ایز سچ نہیں ہے نا اس وقت. اگر ہمیں کوئی ہو ضرور ان سے کر بھی لیں. ابھی تو حکومت کی ایروگنس ہے نا, ہمیں ضرورت نہیں ہے, نمبر پورے ہیں, لیکن نیشنلسٹ جماعتوں کو تو وفاق کے ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے نا. ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو ہے نا, بلا وجہ جا کے لوگوں سے کیوں بات کریں. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں, اس کے باوجود ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے, لیکن کوئی ریزنیبل بات ہونی چاہیے. اگر دوسری طرف سے جو ڈیمانڈ انہوں نے ہمیشہ کی ہیں وہ تو بڑی ان ریئلسٹک نہیں. تو اچک زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بات کریں, معافی مانگے جس نے جو غلط کیا ہے, بیٹھ کے گفتگو کریں, یہ ان ریزنیبل ڈیمانڈ ہے. اور وہ اس سے پہلے جو ٹویٹ آتی ہے وہ آپ کے سامنے, آپ وہ ٹویٹ آپ پڑھ لیں, یا کہتے ہیں اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں مین جو سارا ان کا جو سیاست کا محور ہے وہ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب ہی ہیں. تو وہ ان کی طرف سے جو معاملات جس طرح لے کے جائے جا رہے ہیں پھر اس میں تو کچھ گنجائش بچتی نہیں. یہ تو پولیٹیکل سپیس تو آپ نے ان کے سیاسی لوگوں کو بھی نہیں دی نا. بہت سارے لوگ ہیں جو مفاہمت کی بات کریں, گنڈا پور صاحب تھے, ان کو جب پولیٹیکل سپیس نہیں ملے گی یا اور لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر پولیٹیکل سپیس نہیں ملے گی, آپ اپوائنٹ نہیں کریں گے لیڈر آف اپوزیشن وغیرہ, تو پھر جو مزاحمتی گروپ ہے وہ تگڑا ہوگا. اور جن لوگوں سے ملاقاتیں آپ جیل میں کرواتے ہیں, تو اگر آپ سمجھدار لوگوں کی کروائیں گے تو شاید یہ ٹیمپریچر نیچے آئے. نہیں, یہ سمجھدار لوگوں کی ملاقاتوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں. نہ یہ مسئلہ جو ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس یا لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا بھی نہیں ہے. بات بنیادی طور پہ یہ ہے, آپ یہ بات سمجھیں کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے جیل سے باہر نکالو اور وزیر اعظم بنا دو. یہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا, ایٹ لیسٹ ابھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کی ان ریئلسٹک ایک خواہش ہے. خواہشات تو بہت ساری ہیں خیر ان کی. اب وہ اس کو پورا کرنے کے لیے جو انہوں نے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ انتشار پھیلا رہے ہو, یہ ہمیشہ سے اسی طرح ہی کرتے ہیں. 2014 میں آپ یاد کریں انہوں نے دھرنا کیا اور انہوں نے کہا جی چائنیز پریزیڈنٹ کو نہیں آنے دیا, اور کہا کہ کوئی سی پیک نہیں ہو رہا. اس کے بعد سی پیک ہوا اس ملک کے اندر, چائنیز پریزیڈنٹ بھی آئے. تو یہ تمام ان کی 35 پنکچر کے اوپر یہ کہتے رہے جی 35 پنکچر, بعد میں جب پتہ چلا تو وہ کہتے ہیں جی سیاسی بات ہے. اب ان کو بیانیے کی دنیا سے باہر آنا پڑے گا. ان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ بیانیہ جو ہے وہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ ورچوئل اسپیس پہ ہوتا ہے, مگر ریئلسٹکلی زمین پہ آپ کو جو ہے عوام کے مسائل حل کرنے پڑتے ہیں. جیسے کہ پنجاب میں آپ دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے روزانہ کوئی پروجیکٹ لانچ کر رہی ہیں, کوئی مسئلہ حل کر رہی ہیں. وہاں پہ اب ٹریفک کا نظام آپ دیکھیں کتنا انہوں نے زبردست کر دیا ہے. سیاست جب کرنے دیں گے تو سیاست ہوگی نا. پھر سیاست بالکل اس وقت آپ جو ہے وہ ایک جمود کا شکار ہے, پالیٹکس تو نہیں ہو رہی ملک کے اندر. تو ہم نے کسی کو نہیں روکا ہوا کوئی کرنا. یہ تو ہمارا دیکھیں ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں. وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, ہم پلے کر رہے ہیں. لیکن اگر دوسری طرف سے جو ہے وہ نہیں صحیح طرح سے جواب دیا جاتا تو پھر ہم مطلب ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں نا. آپ مجھے بتائیں نا کہ ہم اب کیا ان کے لیے, ان کے لیڈر جو ہیں وہ جب وزیر اعظم تھے وہ کہتے تھے میں ہاتھ ہی نہیں ملاؤں گا, اور ساتھ والے کمرے میں آگے بیٹھے رہنے. سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا اور وہ آئے نہیں.
تو اس طرح کی سوچ والے آدمی سے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مذاکرہ ہم کہاں سے کریں؟ مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے. اسلم غوری صاحب نے جوائن کیا, ترجمان ہے جمعیت علماء اسلام فے کے. آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی شمولیت نہیں تھی, یہ جو 2 سیشنز ہوئے ہیں آج اور کل اس قومی کانفرنس کے, کیا وجہ تھی غوری صاحب؟ کیا وقت پہ دعوت نامہ نہیں ملا, صحیح طریقے سے نہیں ملا, آپ کو ساتھ لے کر نہیں چل رہے, کیوں یہ دوری ہے اس وقت اس مقام پہ جب خاص طور پہ اپوزیشن باقی تمام اکٹھی ہے؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا تو شیڈول مولانا صاحب کا دورہ سندھ جو ہے پچھلے تقریباً کو 2 ماہ پہلے سے تھا, اور ان حضرات کے علم میں بھی تھا. پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری تھی کہ ان کو یہ ڈیٹیں ہی رکھنا ضروری تھی, ورنہ یکم کے بعد بھی یہ رکھ سکتے تھے. ہمیں دعوت نامہ بھی جو دیا گیا کوئی اتنا خاص باضابطہ تو نہیں تھا, بھجوا دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جس کو صورتحال ہے, تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اپوزیشن کو کہتے ہیں متحد بھی ہونی چاہیے اور اپوزیشن کو لے کے اکٹھے چلنا بھی ہے, اور اس طرح کا رویہ تو یہ بھی ہماری سمجھ سے باہر ہے. تو بہرحال ہمارا تو پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا. ہماری جو تحریک چل رہی ہے ایوان نہیں میدان کے نام سے, فروری 2024 سے اس الیکشن کے خلاف, اس تحریک کا 2nd فیز ہم نے کراچی سے کل شروع کر رہے ہیں, آج شروع کر دیا ہے. اور کل ایک آل پارٹیز بھی وہاں پر ہو رہی ہے جس میں تمام مذہبی اور دینی پارٹیاں شریک ہوں گی. اچھا. اور وہ پارٹیاں بھی جو سیاست میں دینی پارٹیاں, اسلامی پارٹیاں جو سیاست میں حصہ لیتی ہیں, مذہبی دینی پارٹیاں. تو ہم یہ جو ترامیم ہوئی ہیں ان کی 28ویں ترمیم کے ساتھ کچھ ترامیم ہوئی ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ خلاف فقہ, خلاف شرع ہے اور خلاف قرآن ہے, ان سب پہ ہم ایک اوپینین لیں گے, سب کا ایک مشترکہ تمام مسالک کا. تو کل ہم ایک اس پہ لیکن پھر یہ الزام لگتا ہے مولانا صاحب آپ پہ, سوری غوری صاحب آپ پہ, کہ آپ لوگ پھر علیحدہ اپنی اپوزیشن ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے. یہ آپ کا سیاسی فیصلہ ہے, آپ ایک علیحدہ انٹیٹی کے طور پہ علیحدہ سیاست کرنا چاہتے ہیں, ورنہ یہ ایڈجسٹ ہو سکتی تھی چیزیں, آپ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے اس کانفرنس کے اندر. ایک یہ اعتراض بھی ہے آپ کے. جی میں اتنا کہنا نہیں چاہ رہا تھا, آپ نے کہلوا لیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے 26ویں ترمیم میں میرے ساتھ کم از کم 5 ہفتے بیٹھے ہیں, اور کاما اور فل سٹاپ تک ہر چیز آپ کی مرضی سے طے ہوئی ہے. آخری وقت تک آپ اور ہم سب اکٹھے تھے. آپ نے ہمیں کہا کہ مجھے ہمارے اپنے پارٹی بانی سے ہمیں اپروول لینی ہے. ہم نے اس کے اپروول کے لیے حکومت سے ٹائم بھی لے کے دیا. پھر آپ وہاں گئے, واپس آئے, آپ نے کہا کہ جی ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ جی وہ ہمارے جو پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں ان کو جیل مینول کے مطابق سہولتیں نہیں دی جا رہی, اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم اس پہ ووٹ نہ دیں. پھر ہم دونوں پارٹیوں نے مولانا صاحب کے گھر میں بیٹھ کے طے کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمیں کوئی ایک دوسرے سے شکایت نہیں ہے. البتہ پی ٹی آئی اس وجہ سے ووٹ نہیں دے گی کہ بانی چیئرمین کو جیل مینول کے تحت سہولیات نہیں میسر, اور جے یو آئی اس کو ووٹ دے گی. ہم دونوں پارٹیوں نے طے کیا. پھر یہی بات آپ کو یاد ہوگا مولانا کے گھر پہ نکلنے سے پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی, اس میں بھی یہ بات ہوئی ہے. پھر اینڈ ٹائم پہ جب بل پیش ہو رہا تھا تو کامران مرتضیٰ صاحب کو گوہر صاحب نے ایک جملہ لکھ کے بھیجا اور کہا کہ اس میں یہ فل سٹاپ, مجھے یاد نہیں ہے فل سٹاپ کو یا کاما, اس کا اضافہ کرا. وہ بھی ہم نے اینڈ ٹائم پہ بل پیش ہونے سے چند لمحے قبل وہ ٹھیک کروایا اعظم نذیر تارڑ صاحب سے. اب یہ سارے معاملات پہ آپ میرے ساتھ ہیں اور آج آپ کہتے ہیں 26ویں ترمیم غلط ہے. کیا آپ کا 5 ہفتے میرے ساتھ بیٹھنا غلط تھا؟ کیا آپ نے جو کچھ کیا؟ یا پھر دیکھیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے اعتماد. جب آپ دونوں پارٹیوں کے درمیان میں اعتماد کا فقدان ہو کہ میں 6 ہفتے آپ کے ساتھ یا 5 ہفتے بیٹھوں, سمجھ میں آ گیا آپ کی بات. یہ نیازی صاحب سے پوچھتے ہیں نا, اعتماد کی جو بات کر رہے ہیں نیازی صاحب, وہ کیوں بیٹھے ہیں وہ آپ کے ساتھ؟ جی پہلے 26ویں ترمیم پہ پورا انپٹ دینے کے بعد اب آپ لوگوں نے ان کے پیر کے نیچے سے بعد میں کاپڑ کھینچ لیا کہ یہ تو ہماری مرضی سے ہی نہیں ہوئی. یہ ان کا اعتراض ہے نا. اچھا دیکھیں, جہاں تک 26ویں آئینی ترمیم کا سوال ہے, دیکھیں ہمارا ڈے 1 سے موقف کلیئر تھا. یہ بات کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کی یا سلمان راجہ صاحب ان کے پاس جاتے رہے ہیں, وہ انہوں نے کیا ان کی بات ہوئی وہ تو وہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. مگر پارلیمانی پارٹی کا ڈے 1 سے موقف کلیئر تھا, ہاؤس ہی نہیں کمپلیٹ, کے پی کا سینٹ الیکشن نہیں ہوا تھا, ریزرو سیٹوں کا ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا, مینڈیٹ ڈسپیوٹڈ. جب ایک ایسی پولیٹیکل سچویشن ہو جس میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی آئینی ترمیم کا مینڈیٹ ہی نہیں عوام سے لے کے آئی, عوام سے اپنی الیکٹورل کیمپین کے دوران رجوع ہی نہیں کیا کہ ہم یہ چیزیں کریں گے, یہ کوئی نارمل لیجسلیشن تو نہیں ہے, آپ آئین کے ڈھانچہ چینج کرنے کی بات کر رہے, تو اس پہ ہم کس طرح سے کسی کو ووٹ کر سکتے تھے؟ تو ہماری واضح پوزیشن رہی اور ایوان میں بھی ہماری یہی رہی, ہم نے اس کو کاما فل سٹاپ کیوں درست کروا رہے تھے؟ اور 27 کاما فل سٹاپ کیوں درست کروا رہے تھے اگر پوزیشن یہ تھی؟
دیکھیں ڈرافٹ جو شیئر ہوا اب یہ بیرسٹر گور کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, میرا نہیں خیال اس طرح کی کوئی صورتحال, کیونکہ دیکھیں مینڈیٹ آپ ڈرائیو کس سے کر رہے ہیں, آپ اپنا اگر بیرسٹر گوہر بھی اگر پارٹی کے چیئرمین ہیں تو عمران خان سے ڈرائیو کر رہے ہیں, کیا عمران خان کی اجازت کے بغیر وہ کسی چیز پہ کوئی کمٹ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال سے پریلیمنری ڈیلیبریشن میں وہ ضرور بیٹھے ہیں, ان کی طرف جاتے رہے, بلکہ جانے کا مقصد کیا تھا کہ ان کو کہ ان چیزوں کو نہ کریں, کیونکہ عدلیہ کو ایروڈ کرنا اپنی ہی بیسیکلی قبر کھودنے کے مترادف ہے. اور آج کیا ہوا, چلے یہ تو 26ویں آئینی ترمیم کہہ رہے ہیں نا, آج 27ویں ترمیم سے تو 26ویں انڈو ہو گئی ہے. ہاں یہ تو وہی والی بات ہے کہ بالکل پرنسپلی ڈیفرنٹ اوپینین ہے, ایک ہی میٹنگ کے اندر ایک ہی کانورزیشن کا دونوں جماعتوں کا, یہ تو عدم اعتماد کے لیے حکومت تو اس کے لیے سر مسکرا رہی ہے. یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ 26ویں ترمیم انہوں نے ایجنڈے پہ رکھی تھی, اب وہاں بیٹھ کے میں اس کی حق میں بے دلائل دوں اور کہتا کہ پی ٹی آئی نے میرے ساتھ زیادتی کی اور پی ٹی آئی کہتی نہیں ہم نے نہیں کی, تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی آپ لوگوں کے تو پھر سکون ہی اعلان بھی کیا تھا ٹی وی پہ آ کے, جو ان کے جو ہیڈ ہیں ان کی پارٹی کے بیرسٹر صاحب کہ جی اس وقت سلمان اکرم سب خوش تھے کہ یہ آئینی بینچ بن رہا ہے, انہوں نے جو ہے آ کے پورا اعلان کیا تھا کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں. چلیں آپ تو یہ مجھے بتائیں نا کہ اس وقت جو جس طرح درجہ حرارت ہے آگے ایسے ہی چلے گا, تصادم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, کیونکہ نہ ادھر سے کوئی نرمی ہے نہ ادھر سے کچھ نرمی ہے. یہ جو کچھ ملاقاتیں کروا رہے ہیں بیچ میں سیاسی لوگ, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں, کوٹ لکھپت والوں کو باہر نکال دیں, وہ خان صاحب کو جا کے سمجھا دیں, یہ تجویز سمجھ میں نہیں آتی. نہیں دیکھیں یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ جی یہ کر دیں یہ کر دیں. بھائی بات یہ ہے کہ جس پوزیشن کے اوپر عمران خان صاحب ہیں ان کی پارٹی اس پوزیشن پہ نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا. جب وہ والی پوزیشن لے لیتے ہیں انتہائی تو معاملات اس کے حساب سے چلتے ہیں. تو یہ ہے یہ, اور یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ دو بندے گئے ہیں گڈ کاپ, دو گئے بیڈ کاپ, اس طرح ایسے ہی ہوتا ہے نا جماعتوں میں. نواز صاحب شہباز صاحب گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے رہے ہیں ساری عمر سیاست میں. آپ یو گیٹ سم ویئر نا ایٹ دیٹ. یہاں پہ تو ون مین شو ہے نا سارا کا سارا, پی ٹی آئی از ون مین شو. تو وہ ون مین شو کے اندر جو بندہ ہے وہ اگر انتشار پھیلانے کی کوشش کریں, اور کوئی تصادم والی سچویشن نہیں ہے, یہ میں بھی آپ کو بتا دوں. یہ تصادم اب کیا ہوگا ان کے پاس, مطلب جو انہوں نے چلنے سے پتے انہوں نے چل لیے, اب کچھ رائے نہیں ان کے پاس. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینٹر ڈاکٹر عفنان اللہ, سسٹر عمر خان نیازی, اسلم قوری صاحب پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, جب ہم واپس آئیں گے تو اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, کچھ ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں, کچھ کروانا چاہتے ہیں, کیا بات ہے بریک کے بعد آپ سے شیئر کریں گے. ویلکم بیک جی. اگر اس وقت ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس کے نیچے آنے کے دور دور تک آثار اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ دونوں طرف پوزیشنز بہت ہارڈنڈ ہیں, لیکن بیچ میں کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں سیاسی طور پہ بھی. اس کے علاوہ وہ لوگ جو غیر سیاسی ہیں, کچھ جن کا کاروباری طبقے سے تعلق ہے, خبریں ایسی ہیں کہ وہ بھی اس درجہ حرارت کو نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ کتنا ممکن ہے؟ ابھی جو ریسنٹلی جو لیٹسٹ خبر ہے وہ یہ کہ خط آیا ہے کوٹ لکھپت جیل سے اسیران کا, اور لاہور کے کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید نے ایک بار پھر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا ہے. اسیر رہنماؤں نے وکیل رانا مدثر کے ذریعے محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو میڈیا کی وساطت سے نامفاہمت, نامزاحمت, صرف سیاست کے عنوان سے خط لکھا ہے. خط کے مطابق ملک اور خاص طور پر اپنی پارٹی تحریک انصاف کے موجودہ بحران کا حل صرف گفت و شنید سے نکالنا ممکن ہے. خط کے متن کے مطابق گزشتہ 3 سال 8 ماہ سے پاکستان شدید بحران کا شکار ہے. ہر محب وطن کی ذمہ داری ہے کہ ملک کا سوچے اور پرامن ذرائع سے مقاصد حاصل کرے. بانی پی ٹی آئی نے تحریک تحفظ عین پاکستان کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ قومی جماعتوں کی مشاورت سے حل نکالیں. وسیع تر مشاورت در حقیقت مذاکرات کا دروازہ ہے. محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر سے توقع کرتے ہیں کہ وہ قوم کی اس وقت رہنمائی کریں گے. اسیر رہنماؤں نے کہا کہ دیگر قومی سیاسی رہنما جو مذاکرات کے سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں قابل ستائش اور حوصلہ افزائی کے مستحق بھی ہیں. تحریک انصاف کے اندر بھی گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی اس وقت اسٹریٹجی میں واضح طور پہ نظر آتی ہے. وفاق کے اندر اور خاص طور پہ کوٹ لکھپت کے اندر سے جو آوازیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی بات چیت ہونی چاہیے, درجہ حرارت نیچے آنا چاہیے. لیکن خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بالکل مختلف اپروچ ہے, وہ مزاحمت کی سیاست کی بات کر رہے ہیں. جو خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ادھر سے بھی مزاحمت کا بیانیہ آ رہا ہے, اور عمران خان صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹس بھی اس وقت لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک مزاحمت کے بیانیے کی طرف بڑھیں. تو یہ کون سی پالیسی جو ہے وہ درست پالیسی ہے, کون سی پالیسی ہے وہ افیکٹو پالیسی ہوگی؟ شفیع جان صاحب سے ہم نے پوچھا, کیونکہ آج کل وہ ترجمان بھی ہیں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے اور بہت ووکل بھی ہیں, کہ بھئی یہ ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں کیا یہ ممکن ہے, اس سے کوئی رستہ بنے؟ ان کا جواب سنیے.
عمران اسماعیل اور فواد چودھری جو ایک ذاتی کوشش کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑا. پاکستان تحریک انصاف کا اختیار، جو مینڈیٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. خود کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ایک ذاتی کیپیسٹی میں یہ کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو تحریک انصاف کا مینڈیٹ کس نے دیا؟ جہاں تک مذاکرات کی بات کی یا مفاہمت کی بات کی، نیوٹرل لوگ اس میں رول پلے کر سکتے ہیں، جن کا تعلق تحریک انصاف سے بھی نہ ہو اور نہ ہی ان کا تعلق گورنمنٹ سے ہو. دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں رول پلے کر سکتے ہیں، کافی سارے جرنلسٹ اس رول پلے کر سکتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب، جن کا اس ہفتے میں دیکھا کہ 9 مئی کے کیس کے اندر بریت کا فیصلہ آیا ہے، لیکن بہرحال چونکہ اور کیسز ہیں تو ابھی وہ عدالت سے باہر نہیں آ رہے، جیل سے باہر نہیں آ رہے ہیں، لیکن کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہاں وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. سنیے. ایک امکان موجود ہے کہ کوٹ لکھپت میں بند صاحبان میں سے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، جو کہ سینئر ترین ہیں، تو وہ آج بھی بری ہو گئے ہیں دوسرے جو کیس کا فیصلہ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے وہ باہر آ سکتے ہیں، اور اس بات کو اگر آگے بڑھانا چاہیں تو وہ اس کے اوپر کوئی پیش رفت کر سکتے ہیں. پروگرام کے حصے میں فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وفاقی وزیر. بہت شکریہ فواد. جیسے میں نے اس کو ڈیوائیڈ کر کے دکھایا ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی ہے، کے پی کی، خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی، اور خان صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹس بھی وہ مزاحمتی بیانیے کی بات کرتے ہیں. کل اسد کیسر صاحب نے بھی اس قومی کانفرنس میں مزاحمت کی طرف بات کی ہے، کیونکہ شاید پولیٹیکل سپیس ان کے پاس ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، کہ جو مفاہمت کی بات کرنے والے بھی ہیں ان کو پھر مزاحمت والے کارنر میں پش کیا جا رہا ہے. نہیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں، یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں. پہلے تو دیکھو نا، 3 فریق ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، اور عمران خان ہے. پہلے تو اگر تینوں اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک جو صورتحال ہے اس میں ایک ٹمپریچر کو کم کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر ہی آگے چلا جا سکتا ہے نا. تینوں میں سے اگر ایک بھی فریق سمجھے کہ ضرورت نہیں ہے اور تحریک انصاف کہے کہ نہیں ہم نے انقلاب سے ہی آنا ہے، اور جو آپ کے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سمجھے کہ ہم نے تحریک انصاف کو اب ٹھوڈے مکے مار کے بالکل ٹھیک کر لیا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو پھر تو دیکھیں مفاہمت کی طرف آگے بات نہیں جا سکتی. لہٰذا جب تینوں فریقین یہ سوچیں گے اور سمجھیں گے، اور اسی لیے ہم نے جو بات کی ہے، ہم نے پہلے حکومت سے بات کی ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ حکومت کو پہلا قدم لینا پڑے گا، اور جو تحریک انصاف کے جو 5 لوگ اسیر ہیں کوٹ لکھپت میں، ان کو وہ رہا کریں، اور ان کے بعد ہم ایک ماحول دیکھیں گے کہ جس میں بات چیت ممکن ہو سکے گی. لیکن اگر آپ کوئی کمیونیکیشن نہیں کریں گے، کوئی آپ نہیں کریں گے، تو سہیل آفریدی کے پاس کیا اور آپشن رہ جائے گی اس کے علاوہ کہ وہ لانگ مارچ کرے. اس کے نتیجے میں فیڈرل گورنمنٹ گورنر رول لگائے گی، یہ اسمبلیوں سے ریزائن کریں گے، تو پاکستان تو ایک پریشر کوکر ہی بنا رہے گا نا اگلے پورا سال. لیکن آپ جو کوشش کرنا چاہ رہے ہیں نا فواد صاحب، اس کی سگنلنگ آپ کو مل گئی نا. 2 دن پہلے جو سزائیں ہوئی ہیں وہ ڈبل ڈاؤن کر دیا گیا ہے ادھر سے، تو وہ ان کا موڈ پتا چل رہا ہے، ان کی ٹون پتا چل رہی ہے، ان کی اگریسونیس پتا چل رہی ہے. تو یہ isn't it telling، یہ جو سزائیں ہوئی ہیں یکمشت؟ I think سمبولیکلی جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، بٹ پریکٹیکل کوئی امپلیکیشن اس کی بہت زیادہ اتنی بھی نہیں ہے. اب دیکھنا سزا وہ پہلے ہی کاٹ رہے ہیں، وہ آپ نے جو ہے وہ ڈبل کر دی ہے، ٹرپل کر دی ہے، اس کا کوئی ایسا کوئی بڑا پریکٹیکل امپیکٹ نہیں ہے. ہاں، سمبولیکلی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کا اثر کوئی اچھا نہیں ہوا. اور پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ نہیں ہم نے ٹھڈے مکے مار کے رکھنا ہے، اور ہم نے ان کو اس طرح سے ہی رکھنا ہے جس طرح سے ہے، اور باقیوں کو بھی ہم نے جیلوں میں ڈالنا ہے، پھر تو دیکھیں ہم ظاہر ہے میں اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے نا. ہم تو عرض ہی کر سکتے ہیں کہ جی ملک ہمارے خیال میں اتنے ٹمپریچر پہ نہیں صحیح ہے. آپ نے جو انٹرنیشنل کامیابیاں لی ہیں پاکستان میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی. جو ہماری لوور مڈل کلاس ہے، جو 50,000 سے 3 لاکھ روپے تک کمانے والے لوگ ہیں، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. سیلریڈ کلاس کا جو ٹیکس ہے وہ 35-40% سے کراس کر گیا ہے. فارمر جو ہے اس کو جو عقل مندانہ فیصلہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے، ٹھیکہ 1/3 گر گیا ہے پورے پنجاب میں. اور اسی طرح سے جو چھوٹی صنعت ہے اس کا جو حشر ہے، اوورسیز پاکستانی جو اس انیشیٹو میں ہمارے ساتھ بھی آئے ہیں، وہ ریل اسٹیٹ سیکٹر ہمارا اس سے چلتا تھا، وہ $1 پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ سے آپ کی کنسٹرکشن بیٹھ گئی ہے، اور 38 آپ کی جو انڈسٹریز جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے وہ بیٹھ گئی ہیں. تو پھر بھائی یا تو آپ عمران خان کو آلٹرنیٹو کریٹ کر لیتے نا 3 سال میں، وہ آپ سے ہوا نہیں ہے. آپ پیسے آپ سے جو ہیں وہ نہیں لائے جا رہے ہیں،
تو مجھے آپ بتائیں نا، صرف غصے سے تو نہیں کام چلتا نا، اس کو بھی مار دو اس کو بھی کر دو، اس طرح تو نہیں ہوتا. لیکن مذاکرات کرنے ہیں، اگر بات چیت کرنی ہے، ٹیمپریچر کو نیچے لے کے آنا ہے، چلے چونکہ اتنی پولرائز پوزیشن ہے اور دونوں کی سیاسی بقا کا اس وقت اس پہ فیصلہ ہونا ہے نا. انفارچونیٹلی حالات ادھر آ گئے ہیں. تو فار ایگزامپل اگر ہم آئیڈیل سچویشن میں دیکھیں جی کہ حکومت پلس مقتدرہ بھی بات کرنے کو تیار ہے، خان صاحب بھی بات کرنے کو تیار ہے، خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہو جاتا ہے، حکومت ملاقاتیں کرا دیتی ہے، تھوڑا بہت ریلیف دے دیتی ہے، پولیٹیکلی کیا ایک دوسرے کو دیں گے؟ حکومت کیوں اس وقت ریلیف دے گی تحریک انصاف کو اپنی سیاست ختم کروا لے؟ تحریک انصاف کیوں بات مانے گی مقتدرہ کی، وہ اپنا بیانیہ ختم کروا لے؟ دیکھیں نا آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں. جس طرح سے میں نے آپ سے یہ کہا کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے سوال کا جواب بنا لیتے، پولیٹیکل سوال کا جواب بنا لیتے، پولیٹیکل آنسر بنا لیتے تو کوئی ضرورت نہیں تھی، تیسرا پلیئر آ جاتا. اب اسی طرح سے اگر پی ٹی آئی عمران خان انقلاب لے آتے ان کو ضرورت نہیں تھی. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہاتھیوں کی لڑائی ہے اس میں آپ میں پس گئے ہیں، پاکستان کے لوگ پس رہے ہیں. نہ ان کا جو بیانیہ ہے کامیاب ہو رہا ہے، نہ ان کی سٹرگل کامیاب ہو رہی ہے. سو اس کے نتیجے میں جو نقصان ہے وہ ملک کا ہو رہا ہے. آپ جو ایک آپ نے کہا نا جو زمین نہیں ملتی تو آسمان نہیں ملتا، یہاں کسی کو بھی پورا جہاں نہیں ملتا، تو دونوں کو پورا جہان نہیں مل رہا نا. اس لیے دونوں کو اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر تھوڑی ساری مہربانی کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اوپر. اور ایک طریقہ یہ ہے جس طرح سے آج بھی یہ انہوں نے کہا، یہ جو ہمارے دوست ہیں اچک زئی صاحب، ناصر بازم، کہ جی ہم نے ان سے بات نہیں کرنی ہے. بھائی ان سے بات نہیں کرنی تو آپ وہی ماڈل لے کے بیٹھے ہوئے نا 75 سال کا کہ جی وہ فوج اور ہم اکٹھے ہو جائیں اور ہم اپنے مخالفوں کو مارنا شروع کر دیں. اس کا کیا فائدہ؟ آپ نے جو فریم ورک بنانا ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز کی انکلوژن ضروری ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں نون لیگ، پیپلز پارٹی بہت اہم پلیئر ہیں اس بات کے، اور وہ ان کو ہم نے آگے جو موڈس اپرانڈائی دیا ہے، ہم جو سمجھتے ہیں کہ آگے کیسے چلا جا سکتا ہے، وہ چلا جا سکتا ہے کہ آپ کوٹ لکھپت کے لوگوں کو نکالیں، اس سے ایک سیاسی فضا بہتر ہوتی ہے. وہ لوگ اب ایک اور پرابلم ہے ہماری، آپ خان صاحب کو بھی جانتی ہیں. دیکھیں عمران خان نئے آدمی کے ساتھ بات چیت میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے. اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ جو سلمان راجہ ہو گئے، ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، گوہر ہو گیا، یا باقی وکاس وغیرہ، دے ہارڈلی نو عمران خان ہارڈلی نوز دیم. یہ نہیں بات کر سکتے. اس کے لیے شاہ محمود قریشی کی، اجاز چودھری کی، محمود الرشید کی، یاسمین راشد کی، عمر چیمہ کی ضرورت ہے. عمران اسماعیل 30 سال سے عمران خان کو جانتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو بات کر سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں. حکومت کی بھی ہے نا. دیکھیں اگر تو وہ ایک مخصوص سوچ کے لوگوں کی ملاقاتیں عمران خان سے کرائیں گے جو کہ ان کی پارٹی بھی کہتی ہے، تو بھئی اسی طرح کا بیانیہ آئے گا نا جیسے خان صاحب کی ٹویٹس آ رہی ہیں. جو سمجھدار لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، نہ ان کی ملاقاتیں ہوں گی، نہ ایکسس آف انفارمیشن ہے، نہ ایکسس ٹو آلٹرنیٹ اوپینین ہے اس وقت اڈیالہ کے اندر. تو یہ تو حکومت جان بوجھ کے بدنیتی بھی ہے نا. سے نظر آتا ہے کہ بھئی وہ نہیں انٹرسٹڈ بات چیت کرانے، وہ نہیں انٹرسٹڈ کہ اس وقت ختم ہو جو بھی آپس میں ایک دوسرے کے فرکشن ہے. دیکھو جو مجھے لگتا ہے جو اب تک کی پالیسی تھی حکومت کی، اسٹیبلشمنٹ کی، انہوں نے ایک آئی پی پی بنائی، انہوں نے اس کے بعد کوشش کی کہ کچھ اور بن جائے، چیزیں ہو جائیں، وہ کامیاب نہیں ہوئی. اور اس کوشش کا حصہ یہ بھی تھا کہ ہم سب کو جو ہے وہ ٹھڈے مکے مار کے آپ باہر نکال دیں. ابھی آپ ہمارے چھوٹا بھائی ہے شفیع جو ہمارا کے پی والا، اس کی سٹیٹمنٹ دکھا رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چھوڑ کے چلے گئے. انفارچونیٹلی ہم 5 مہینے جیل میں رہے، تشدد ہوئے، سب کچھ ہوا، ہمیں تو کبھی شفیع بھائی نظر ہی نہیں آئے، ہماری تاریخ پہ کبھی نظر نہیں آئے. باقی جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کی تاریخ پہ نظر نہیں آئے. اپنے ہلکے شلکے میں ان کو موقع مل گیا ہے، MP بن گئے ہیں، وزیر بھی بن گئے ہیں. تو یہ ایک وار اکانومی کریٹ ہو جاتی ہے پارٹیز میں بھی. اب اس وقت ایک وار اکانومی کریٹ ہو گئی ہے. اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو تیل کی بوتل اور جو ماچس ہے وہ لے کے کھڑے، جو ہی الاؤ کم ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں پھر بڑھ جائے، کیونکہ ان کو نقصان ہوتا ہے. جو ہی آپ کا ٹمپریچر نیچے آتا ہے ان کے بیچاروں کے عہدے خطرے میں پڑ جاتے ہیں، ان کی جو اپنا سوشل میڈیا کی کمائی خطرے میں پڑ جاتی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں صورتحال نارملائز ہو. ہاں لیکن حکومت بھی آپ کی مدد نہیں کر رہی نا. جب علیمہ بی بی کے اوپر پانی پھینکا جائے گا، ملاقاتیں نہیں ہونی دی جائیں گی، یہ ویژولز کون دے رہا ہے؟ یہ ویژولز حکومت دے رہی ہے نا آپ لوگوں کو. اگر آپ وار اکانومی میں حصہ ڈال رہی ہے نا اپنا، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ٹیمپریچر نیچے آئیں. وہ کیوں آپ سے بات کریں گے؟ دیکھو
101% اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اس حکومت میں اتنے عقل مند لوگ ہیں جو ان کو بتا رہے ہیں کہ علیمہ خان کو انڈا مارنے سے ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور ہماری بڑھ جاتی ہے، یا ان پہ پانی گرا دینے سے یہ ہو جاتا ہے، پھر دیکھو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کاؤنٹر نیریٹو حکومت کیوں نہیں بنا سکی؟ اس لیے نہیں بنا سکی کہ انہیں ماڈرن میڈیا کا ہی نہیں پتا. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 50-55 سال کے اوپر کے ہیں، سارے ڈیسیژن میکر، ان کو پتہ نہیں ہے سوشل میڈیا فنکشن کیسے کرتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہو رہی ہے وہ ایک آرگنائزڈ کیمپین ہے، وہ ہو رہی ہے. دے ڈونٹ ریئلائز کہ یہاں پر بھی گروپس ہیں. ایک گروپ ہے جس کو فارن ایجنسیز سپورٹ کر رہی ہیں، ایک گروپ ہے جو صرف آپ سے ناراض ہے، ایک گروپ ہے جو پیسے بنا رہا ہے. آپ نے ہر ایک کی اپنی اپنی بنانی ہے، اسٹریٹجی بنانی ہے. اگر یہ حکومت اتنی اسٹریٹجی جس طرح سے آپ نے ابھی بات کی ہے، اگر حکومت اتنی قابل ہوتی اور اتنے زبردست کام کر رہی ہوتی تو پھر آپ کو پی ٹی آئی کی ضرورت ہی نہیں تھی. But it all comes down to the man in Adiala, فواد صاحب. خان صاحب کی کو جب متعدد بار یہ ان کی اپنی پارٹی کہتی ہے کہ کہا گیا کہ موجودہ نظام کو تسلیم کر کے خاموشی سے بیٹھ جائیں، وہ اس پہ قائل نہیں ہے اور نہیں کریں گے نا، تو پھر وہی طریقے آگے کیا ہوگا؟ کہ حکومت تو چاہتی ہے کہ اس نظام کو مانا جائے، چلنے دیا جائے. خان صاحب کی تو سیاست اس کے اوپر نہیں ہے نا، تو پھر بات تو آگے بڑھے گی نہیں. ایک قدم آگے 5 قدم پیچھے جائیں گے ہم. نہیں دیکھو یہ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک چیز کو نہیں بھی مانتے لیکن اس نظام کو آپ کو جو بدلنے کا طریقہ ہے اس کے اوپر بات ہی ہونی ہے. آپ نے نظام بدلنا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن سے. دیکھو نا، اگر یا تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ یا تو حکومت کامیاب ہو جاتی اور عمران خان کی پولیٹیکل سگنیفیکنس جو ہے وہ زیرو ہو جاتی، یا عمران خان کامیاب ہو جاتے اور وہ انقلاب لے آتے. دونوں کام نہیں ہو رہے اور ہو بھی نہیں رہے نا. تو اس میں تیسرا کام پھر آپ کر لیں. تیسرا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے کوئی فریم ورک طے کر لیں. اب پی ٹی آئی میں آپ دیکھ لیں نا، صرف آپ ایک دن فیصلہ کرتے ہیں ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے. عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اصل میں میرا تو حلقہ بڑا خراب ہو جائے گا، میری بیگم تو الیکشن لڑے گی، تو آپ نے اس حلقے کے لیے اپنا بدل دیا. پھر آپ ایک دن کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن لڑیں گے، پھر آپ کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن تو ہم نے لڑنا ہے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں یا آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، یا آپ سیاست کر لیں یا آپ انقلاب لیں. لیکن خان صاحب کو کلیئرٹی ہے فواد صاحب کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، کیونکہ فائنل اتھارٹی تو وہیں سے آتی ہے نا. چلے پارٹی تو نلائق ہے، نکارا ہے. میں آپ کے دیکھو نہیں ہے ماریا، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بڑی معذرت کے ساتھ، خان صاحب جو ہیں 1997 سے پارٹی چل رہی تھی، 2013 تک پارٹی چلی ہے. پارٹی حکومت میں تب آئی ہے جب اس میں جہانگیر ترین، اسد عمر، فواد چودھری، یہ سب لوگ شامل ہوئے ہیں. یہ ایسے نہیں چیزیں ہو جاتی نا کہ جو آپ ہا ہو والا کراؤڈ لے لیں گے تو سارا، جنہوں نے ٹویٹر کے اوپر ہی رہنا ہے، جنہوں نے کبھی گھر سے نہیں نکلنا، جن کا تکا لگ گیا، ایم پی اے بن گئے، منسٹر بن گئے، وہ آ کے ہا ہو کر لیں گے تو اس سے آپ نے حکومت نہیں بنا لینی نا. This needs a very detailed strategy. Everything needs a very detailed strategy. اور یہ جو سارے لوگ ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں کامیاب ہو جاتے. Obviously ان کی تجربہ چاہیے، چیزیں ہوتی جو ظاہر ہے ان کے پاس نہیں ہے. اچھا، اب سمپل سوال صرف یہ ہے کہ عمران خان سے ہم ڈائریکٹ بات کیوں نہ کریں یا کریں؟ بالکل نہیں ہو سکتی. آپ کو پہلے جو ماحول ہے وہ ٹھیک کرنا پڑے گا، اور اس ماحول کے لیے اب آپ شاہ محمود قریشی کو، ابھی آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا سنا رہی ہیں کہ ان کو آپ شاہ محمود قریشی کو ایکچولی بےعزت کروانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں وہ شاہ محمود قریشی اکیلا نکل آئے، باقی جیلوں میں رہ جائیں اور سارے لوگ کہہ لیں گے شاہ محمود قریشی تو ڈیل کر کے آ گیا باہر. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اگر مہربانی کرنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ ایک سارے 70 سال کے اوپر کے لوگ ہیں، 3 سال سے جیل میں، اور ان سے کیا آپ نے اور کیا نکالنا ہے؟ آپ ان کو باہر نکالیں. یہ 5 لوگ جائیں گے، اس سے ایک ماحول بہتر ہوگا. حکومت نے بھی اگر حکومت کرنی ہے، اگر آپ نے الیکشن 29 تک لے کے جانے ہیں، آپ کہیے گا جی اگلا الیکشن ہم اس شرائط کے اوپر کرائیں گے، آپ کی بات بھی ہو جائے گی. ملک کو تو آگے چلاؤ نا. کانفیڈنس بلڈنگ میئر جو ہے اس کو حکومت کو پہل کرنی پڑے گی. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، پروگرام کے ذریعے موجود تھے. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے، خواتین کے اوپر تشدد کے واقعات ہو پہلے بھی اسی تعداد سے رہے تھے، اتنی زیادہ انٹینسٹی سے ہو رہے تھے. جو اچھی بات یہ ہے، اچھی بات کہیں، سلور لائننگ کہیں، کہ اب رپورٹ زیادہ ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل میں جرم ہو کتنا رہا ہے. بریک کے بعد پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। क्या आप जानते हैं कि खवातीन पर तशद्दुद करने वाले जो 93% लोग हैं, मुल्जिमान हैं, वो बड़ी आसानी से बरी हो जाते हैं। ये रिपोर्ट सामने आई है खवातीन के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम औरत फाउंडेशन और बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम साहिल के एदाद शुमार के मुताबिक 2025 में मुल्क में खवातीन पर तशद्दुद के वाकयात में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। हालिया एदाद शुमार के मुताबिक खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाकयात पिछले साल के मुकाबले में 25% बढ़े हैं, यानी 2024 के 5000 केसेस के मुकाबले में 2025 में 6500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये कौन लोग हैं जो इन खवातीन पर तशद्दुद कर रहे हैं? ये उनके जानने वाले ही हैं। इनमें सगे रिश्तेदार 32% हैं, शौहर जो है वो 12% हैं, गैर रिश्तेदार 17% है और नामालूम जो उनके ऊपर होते हैं हमले वो 21% उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं लोग। खवातीन पर तशद्दुद में कहाँ कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ये जाहिर सी बात है आबादी के तनासुब के हिसाब से ही हमारे सामने ये नजर आ रहा है। 78% पंजाब में है क्योंकि आबादी वहां पे ज्यादा है, लेकिन शायद वहां पर रिपोर्ट भी ज्यादा किया जाता है एज कम्पेयर टू बाकी सूबों के अंदर। बलूचिस्तान में सूरत हाल सबसे ज्यादा तशवीशनाक है क्योंकि वहां पर रिपोर्टिंग ही नहीं हो रही है। औरत फाउंडेशन के मुताबिक पुलिस को रिपोर्ट होने वाले मुकदमात में 93% में से जो मुल्जिमान हैं वो बरी हो जाते हैं, जबकि सिर्फ 7% मुकदमात में सजाएं होती हैं। नाक़िस तशवीश शवाहिद को दुरुस्त तरीके से अदालत में पेश